अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो जमात 5वीं का मज़मून उर्दू। जो अनवान आज हमारे इस क्लास का है वो लद्दाख से एक ख़त। पहले बच्चों, आप इस नाम से बखूबी वाक़िफ़ होंगे कि लद्दाख किस सूबे का नाम था और आज ये लद्दाख यूटी बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले बच्चों, ये लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। जिस तरह हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से थे, 3 सूबे थे, जैसे कि सूबा जम्मू, सूबा लद्दाख और सूबा कश्मीर। पहले बच्चों, लास्ट ईयर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2 हिस्सों में, हमारे इस स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा और लद्दाख को अलग रखा। ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। आप पहले एक ही स्टेट था, आज ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है। पहले बच्चों, आज आप इस लद्दाख से बखूबी वाक़िफ़ होंगे कि आज लद्दाख के हालात से भी आज बिल्कुल बाखबर है कि आज के इस दौर में लद्दाख के हालात कैसे हैं और चाइना ने किस तरह से इस लद्दाख को कोशिश करता है कि अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और रहेगा। पहले बच्चों, इस लद्दाख के बारे में आज हम और जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आज का जो सबक है, जो टॉपिक है, वो ये है लद्दाख से एक खत। लद्दाख से एक खत। पहले बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे खत किससे कहते हैं। आपको मुख्तसरन इतना याद रखना कि खत के बारे में, खत कागज पर कलम से मन की बात लिखने को खत कहते हैं। पहले बच्चों, आपको मुख्तसर इतना याद रखना है, कागज पर कलम से अपने दिल की बात, अपनी राय, अपना जो दिल के अंदर जो कुछ होता है लिखने को खत कहते हैं। यानी कि कागज पर कलम से मन की बात लिखने को खत कहते हैं। इसी तरह से पहले बच्चों, खत के 3 किस्में होती है, यानी कि जो खत की जो अक़साम है वो 3 है। सबसे पहले जो अक़साम इसका है वो निजी खत, जो दूसरा है इसका वो दफ्तरी खत, जो तीसरा इसका कस्म है वो है कारोबारी खत। पहले बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ये निजी खत किस खत को कहते हैं। ये निजी खत क्या होता है। पहले बच्चों, जब हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब व अकारबों को जो खत लिखते हैं उसको कहते हैं निजी खतूत। यानी खत वाहिद है, इसका जमा जो है वो है खतूत। खत का जमा है खतूत। खत वाहिद है लेकिन इसका जो जमा है वह है खतूत। पहले बच्चों, निजी खत उस खत को कहते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब अकारब को जो खत लिखते हैं उसको कहते हैं निजी खत। उसके बाद जो दूसरा है दफ्तरी खत। पहले बच्चों, दफ्तरी खत उस खत को कहते हैं जो खत हम सरकारी या गैर सरकारी ऑफिसों में जो खत लिखते हैं, जैसे कि हमारे जो अफसरान बाला होते हैं, या हमारा कोई सबॉर्डिनेट होता है, या हमारा कोई रिश्तेदार, या किसी को खत लिखना होता है कि दफ्तरी खत। यानी कि दफ्तरी खत एक दफ्तर से दूसरे तक, यानी कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को जो लेटर लिखते हैं, या जो कहते हैं इसको जो खत लिखते हैं, जो चिट्ठी लिखते हैं, उसको कहते हैं दफ्तरी खत। इस तरह कारोबारी खत कहते हैं किसी को इदारे, किसी डीलर को हम खत लिखते हैं, या किसी दुकानदार को हम खत लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कुछ किताबों की ज़रूरत होती है, फिर जो कुतुब फरोश होता है उसके नाम जो खत हम लिखते हैं, उसमें जो कुछ हम उसको लिखते हैं किताबें मांगने के लिए और कुछ, तो उसको कहते हैं कारोबारी खत। या कोई एक डीलर दूसरे डीलर को ये खत लिखता है कि मुझे फलानी चीज़ आज चाहिए, मुझे इस चीज़ की डिमांड है, ये चीज़ मुझे भेजिए, तो उनको कहते हैं कारोबारी खत। पहले बच्चों, इसी तरह से जो खत के हिस्से होते हैं वो 3 होते हैं। खत के जो हिस्से होते हैं वो 3 होते हैं। एक होते हैं, पहला हिस्सा इस खत का आगाज, यानी कि शुरुआत इसकी। दूसरा जो इसका है मतन, यानी कि जो मकसद होता है, जो इसमें मेन जो मुद्दा होता है, मकसद होता है खत लिखने का, उसको कहते हैं मतन, जो इस खत के अंदर हम दर्ज करते हैं। उसके बाद अंजाम होता है, यानी कि अंजाम इस खत का क्या होगा, यानी कि जो खत हमने लिखा है इसका अंजाम क्या होगा, इसका जो रिएक्शन, जो जवाब आएगा वो कैसा होगा। जैसे कि हम नीचे फिर लिखते हैं उसका अर्ज नियाज, या आपका खैर अंदेश, या आपका लाडला, या आपका ओबिडेंट वगैरह जो लिखते हैं हम इसके नीचे से।
پیارے بچوں اسی طرح سے جو ہماری اس باہرستان اردو 5ویں کا جو باہرستان اردو ہے اس میں ایک ایسی ایک کہانی درج ہے جس کا عنوان ہے، اس کا جو مضمون جو ہے وہ اردو، اور عنوان جو اس کا ہے وہ سبق کا نام جو ہے وہ ہے لداخ سے ایک خط۔ پیارے بچوں آج ہم اسی لداخ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس نے یہ خط جو لکھا ہے اپنے دوست کو، اس نے کس طرح سے لکھا ہے۔ پیارے بچوں آپ پیج نمبر 75 نکالیے، پیج نمبر 75 جو آپ کی کتاب پہ جو پیج نمبر 75 ہے اس پہ سے آپ نظر رکھیں کہ اس پہ جو کچھ ایسے ہی کچھ سب سے پہلے اس پہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ اوپر جو کتاب کے جو اوپر حصے پہ جو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ طول و عرض، طول و عرض، طول و عرض۔ پیارے بچوں طول و عرض کسے کہتے ہیں؟ طول و عرض کا معنی ہے کہ لمبائی اور چوڑائی۔ طول و عرض کا مطلب ہوتا ہے لمبائی اور چوڑائی، اور چوڑائی، لمبائی اور چوڑائی۔ جو اس کا جو دوسرا جو لفظ یہاں پہ لکھا گیا ہے، اس کے آپ کی کتاب کے اوپر جو دوسرا الفاظ لکھا گیا ہے وہ ہے سرپرست۔ سرپرست یعنی کہ پرورش کرنے والا، سرپرست کہتے ہیں، سرپرست، سرپرست کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، پرورش کرنے والا یعنی کہ پالنے والا، اس کو جو ہم کہیں گے پالنے والا۔ اسی طرح سے جو تیسرا لفظ اس پہ لکھا ہے مجسمہ۔ مجسمہ کہتے ہیں بت کو، جیسے کسی انسان کی ایسے ہو شکل جو بنائی جاتی ہیں، مجسمہ۔ مجسمہ یہاں لکھیں گے ہم مجسمہ۔ مجسمہ کہتے ہیں بت کو یعنی کہ شکل کو، بت یعنی شکل جو ہو شکل بنائی جاتی ہے۔ جو مصور ہوتے ہیں، مصور کہتے ہیں کہ مجسمہ بنانے والے کو، جو یہ مجسمے بناتے ہیں کسی انسان کی شکل، کسی جانور کی شکل، کسی درخت یا کوئی بھی شکل جو یہ مصور بناتے ہیں اس کو مجسمہ کہتے ہیں، یعنی کہ بت یا شکل کو۔ جو اس پہ جو چوتھا لفظ ہے وہ ہے انمول۔ انمول، 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 یہ دو لفظ ہیں، ان اور مول۔ ان نہیں، مول یعنی کہ اس کا قیمت نہیں، اس کا قیمت، انمول یعنی کہ اس کا کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو عام میننگ نکالتے ہیں وہ قیمتی، یعنی کہ جو بہت مہنگا ہوتا ہے، قیمتی، قیمتی، قیمتی۔ اور جو اس کا یہاں پانچواں جو لفظ ہے تھنکا، 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 تھنکا۔ پیارے بچوں تھنکا کہتے ہیں ایک جھنڈے کو، تھنکا کہتے ہیں جھنڈے کو، یعنی کہ وہ جھنڈا جو یہ لداخ میں جو گمپائے ہوتے ہیں، جو ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں جن کو گمپا کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو جھنڈا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو گمپا میں رکھے ہوئے جھنڈے، یعنی کہ جو جھنڈے یہ گمپا میں رکھتے ہیں انہیں کو کہتے ہیں تھنکا، تھنکا۔ پیارے بچوں آپ اپنا سبق دیکھیے کہ ہم تھوڑا پڑھیں گے اس میں آج۔ پیارے بچوں سب سے پہلے لداخ سے ایک خط، یعنی کہ لداخ کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت جان لیا، خط کے بارے میں آپ نے بھی جان لیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس نے کس طرح سے ایک خط لکھنا شروع کیا ہے، جیسے کہ لیہ۔ سب سے پہلے اس نے جو اس کا ایڈریس دکھا ہے، یعنی کہ یہ کہاں سے ایک خط لکھ رہا ہے، یہ لیہ سے لکھ رہا ہے۔ جو اس نے تاریخ لکھی ہے اس پہ وہ ہے 22 جولائی 2017 عیسوی۔ پیارے سجاد السلام علیکم، یہ اپنے دوست کے نام یہ خط لکھتا ہے۔ پیارے سجاد السلام علیکم، آپ کا خط ملا، یاد آوری کا شکریہ۔ آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں، چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو پیارے بچوں، یہ خط اصل میں جو یہ سبق لکھنے والے کو جو یہ مصنف ہے، جو یہ سبق لکھنے والا، اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ بچوں کے اندر یہ خط لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، خط لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اسی لیے اس نے یہ خط سیم ایک خط لکھا ہے، جس طرح سے خط لکھا جاتے ہیں، جیسے کہ اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے اس کا جو ایڈریس لکھا ہے یہاں لے، اس کے بعد لکھا ہے اس نے کی تاریخ اس کی، اس کے بعد پیارے سجاد السلام علیکم، یعنی کہ یہ اس کے حصے ہیں، جیسے کہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ، اسی طرح سے اس نے خط لکھنا شروع کیا ہے۔ یہ اس کا مقصد اصل ہے کہ خط لکھنا کہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم خط لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کا خط ملا، یعنی کہ اپنے دوستوں سے واپس خط میں جواب لکھتے ہیں کہ آپ کا خط مجھے ملا، لیکن بہت شکریہ یاد آنے کے، یعنی کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ میں کرتا ہوں۔
آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو سوالات آپ نے پوچھے ان کے چند سوالات کا جواب میں آج ہی سے اپنے جو میں خط آپ کو واپس ارسال کروں گا اسی میں دینے کی کوشش کروں گا. پہلے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لداخ کے طول و عرض میں، یعنی کہ پہلے ہی میں نے بولا کہ لداخ کے طول و عرض یعنی کہ لداخ کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے کلومیٹر لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اور اس کی جو مربع ہے یہ کتنے کلومیٹر ہے. ہاں اسی طرح سے لداخ کے طول و عرض کے بارے میں بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں. پہلے بچوں، جو لداخ ہے اس میں زیادہ سے بدھ مت ماننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. جو بدھ مت کے مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو جن کا وہ پیروکار یعنی کہ جو ان کا بانی، اس بدھ مت کا بانی ہے مہاتما بدھ. مہاتما بدھ کا نام آپ نے سنا ہے کہ شاید آپ کی کتاب میں وہ بھی ایک سبق ہے، وہ بھی ایک چیپٹر ہے مہاتما بدھ. مہاتما بدھ جو بدھ مت ماننے والے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کا جو بانی یعنی کہ ان کا جو بڑا تھا وہ ہے مہاتما بدھ. وہ تھا مہاتما بدھ. جس طرح سکھ مذہب کا بانی گرو نانک دیو جی کو کہتے ہیں، اسی طرح سے اس بدھ مت ماننے والے مذہب کے لوگ کس کو مانتے ہیں؟ مہاتما بدھ کو. یعنی کہ مہاتما بدھ نے اس بدھ مت کی مذہب کی بنیاد ڈالی ہے. پہلے بچوں، اسی طرح سے اس لداخ میں جگہ جگہ پہ یہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں. خانقاہوں کس کو کہتے ہیں؟ خانقاہ کہتے ہیں گمپا کو. ہم یہاں خانقاہ کہتے ہیں، لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خانقاہ، لیکن وہ لداخ کے جو لوگ ہیں، وہ بدھ مت کے جو لوگ ہیں وہ ان کو گمپا کہتے ہیں. اور انہیں بھی بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں. بدھ وہار یعنی کہ بدھوں کی وہ جگہ جہاں پہ یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جہاں کہ اپنے مہاتما بدھ کی پوجا کرتے ہیں، وہاں ان کو بدھ وہار بھی کہتے ہیں. ان جو گمپا وہاں لداخ کی جو مشہور گمپائے ہیں وہ کچھ یوں ہیں جیسے کہ شاہی گمپا، ٹھکسا گمپا یا ہمس گمپا، وہ یہاں کے مشہور گمپائے ہیں. پہلے بچوں، اب جو یہ بدھ مت ماننے والے جو لوگ لداخ میں رہتے ہیں وہ ان خانقاہوں میں جا کے، ان گمپاؤں میں جا کے اپنے اس پوجا پاٹ جو کرتے ہیں. جیسے کہ ایک گمپا وہاں پہ ہے جہاں جس وہ گمپا لیہ سے تقریباً 16 کلومیٹر دوری ایک پہاڑی پہ واقع ہے. اس لداخ کے مشہور خاندان راجہ ولدان نیم گیال نے بنوایا ہے. جو وہ گمپا وہاں پہ ہے وہ کس نے بنوایا ہے؟ وہاں کا ایک مشہور خاندان، ان کا جو بادشاہ یہ تھا ولدن نام گیال نے یہ خانقاہ بنوائی ہے. وہاں پہ راجہ ولدان نام گیال بدھ دھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار تھے. یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ جو راجہ ولدان نمگیال وہ اس بدھ مذہب کا مشہور سرپرست، یعنی کہ اس بدھ مذہب کا پالنے والا ایک پیروکار، یعنی کہ ایک ان کا وہ ایک مان لو ایسے ایک لیڈر تھا مذہب کا، ایک بڑا تھا. ایک جیسے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے وہ مہاتما بدھ، اس سے پہلے جو ان کے جب پیروکار جو ہوتے ہیں ان کے جو کہتے ہیں کہ جیسے ان کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اس طرح سے یہ ایک راجہ ولدان بھی ایک پیروکار تھا اس بدھ مذہب کا. شاہی گمپا دراصل مہاتما بدھ جی کا 40 فٹ اونچا عالی شان مجسمہ ہے. کہتے ہیں شاہی گمپا کیا ہے؟ شاہی گمپا کہتے ہیں کہ یہ شاہی گمپا جو ہے وہاں مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے، ایک بت بنایا گیا ہے، ایک شکل بنائی گئی ہے. وہ کم سے کم 40 فٹ اونچا ہے. وہ جو اس کا مجسمہ بنایا گیا ہے اس گمپا میں وہ 40 فٹ اونچا ہے. اور اس پہ جیسے کہ وہ کس کا چیز کا بنا ہوا ہے؟ جیسے کہ پیتل اور تانبا، جس کو کشمیری میں ہم کہتے ہیں کہ سرتل ترامک بنائے تو بیش تاس چاندی ہوں جو سنک کی تم بنائے تم مالی، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مال جیسے کہ سجاتے ہیں ہم، وہ اس کو اس طرح سے چاندی اور سونے کے کچھ ایسے مالے اس کو چڑھائے گئے ہیں اس مہاتما بدھ کے اس مجلس میں، اس بدھ پہ. پیارے بچوں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل کے کلاس میں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ نے آج اچھی طرح سے لداخ کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ جانکاری حاصل کی. خاص کر جو میں مختصر آپ کو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ خط کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری ضروری رکھنی ہے کہ خط کس سے کہتے ہیں. کاغذ پر قلم سے من کی بات، اپنے دل کی بات، اپنی خواہش لکھنے کو ہی خط کہتے ہیں. یعنی کہ خط کے 3 قسم ہوتے ہیں: نجی خط، دفتری خط، کاروباری خط. نجی خط اس خط کو کہتے ہیں جو ہم اپنے دوستوں یا رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو لکھتے ہیں، اس کو نجی خط کہتے ہیں. دفتری خط ان خطوط کو کہتے ہیں جو ہم دفتری کے طور سے یہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر جو چٹھیاں وغیرہ نکلتے ہیں، لیٹرز نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفتری خط. کاروباری خط ان
خطوں کو کہتے ہیں، ان خطوط کو کہتے ہیں جو ہم کسی دکاندار کو یا کسی ایجنسی کو خط دیتے ہیں کہ ہمیں فلانی چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، آج اس چیز کی مانگ بڑھ رہی ہے اس لیے ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، اس کو کہتے ہیں کاروباری خط۔ پیارے بچوں اس طرح سے خط کے 3 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 آغاز، نمبر 2 متن، نمبر 3 انجام۔ اس لیے اس سے اب بس کرتا ہوں، باقی وسلام۔